सोचो कि तुम कराची में बिजनेस करते हो। 1990s का दौर, तुम्हारे कपड़े का गोदाम है या एक रेस्टोरेंट या एक पेट्रोल पंप। एक दिन तुम्हें एक फ़ोन आता है, भाई ने हड़ताल का हुक्म दिया है। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। तुम्हारी दुकान बंद करो, आज, अभी, फ़ौरन। अगर नहीं की तो शायद तुम्हारे गोदाम में आग लग जाए, या तुम्हारे ड्राइवर को रास्ते में रोक लिया जाए, या तुम्हारे बेटे को कॉलेज से सीधा किसी अंधेरे कमरे में ले जाया जाए। और वो आदमी जिसने ये फ़ोन करवाया वो कराची में नहीं है, वो लंदन में बैठा है, मिल हिल का एक सबर्ब। अंग्रेज़ी बारिश, साफ सड़कें, और वहाँ से एक एक फ़ोन पर, हर एक हुक्म पर वो कराची को बंद करवा सकता है। स्टॉक मार्केट गिरा सकता है, हुकूमतें बदल सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जो दुनिया में किसी और शहर में नहीं हुई। एक आदमी 30 साल एग्जाइल में है और फिर भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर उसकी मुट्ठी में। आज हम बात करेंगे अल्ताफ़ हुसैन की, कराची के बादशाह की। इस कहानी को समझना है तो पहले 1947 जाना होगा। अगस्त 1947, पार्टीशन। हिंदुस्तान के मुस्लिम लाखों की तादाद में अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आए। आगरा से, लखनऊ से, दिल्ली से, हैदराबाद, दक्कन से। ये लोग अपने साथ क्या लाए? कपड़े, थोड़ा जेवर और एक ज़ुबान, उर्दू। पाकिस्तान ने इन्हें नाम दिया मुहाजिर, इमिग्रेंट। लेकिन एक आयरनी थी जो इन लोगों को अंदर ही अंदर खाती थी। ये मुल्क पाकिस्तान इन्हीं लोगों की वजह से बना था। इन्हीं इंटेलेक्चुअल्स ने, इन्हीं प्रोफेशनल्स ने, इन्हीं पॉलिटिशियंस ने मुस्लिम लीग चलाई थी। मोहम्मद अली जिन्ना खुद बॉम्बे के थे, लियाकत अली खान यूपी का था। पाकिस्तान इन्हीं का ख्वाब था, और फिर उसी ख्वाब में इन्हें मुहाजिर कहा जाता है, इमिग्रेंट। अपने ही मुल्क में आउटसाइडर। सरकारी नौकरियों में कोटा, सिंधी वर्सेस उर्दू कंट्रोवर्सी, यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के नियम जो उर्दू बोलने वालों के ख़िलाफ़ थे। और फिर 1970s और 80s में एक नया प्रेशर, अफ़गानिस्तान से सोवियत इन्वेजन की वजह से हज़ारों पश्तून कराची आ गए काम की तलाश में। इनके साथ हथियार भी आए, CIA और ISI के ज़रिए, जो अफ़गान जिहाद के लिए आए थे लेकिन कराची की सड़कों पर बिकने लगे। पंजाबी वर्कर्स आए। कराची, जो कभी उर्दू स्पीकिंग सिटी था, में मुहाजिर सडनली माइनॉरिटी बन गए। और इसी बैकग्राउंड में एक नौजवान फार्मेसी स्टूडेंट कराची यूनिवर्सिटी में सोचने लगा कि कोई तो कुछ करे। अल्ताफ़ हुसैन 17 सितंबर 1953 को कराची में पैदा हुआ। बाप रेलवे ऑफिसर था आगरा में, नाना आगरा के ग्रैंड मुफ्ती थे, दीनी ख़ानदान। पार्टीशन के वक्त पूरी फैमिली कराची आई, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रखी गई एबिसिनिया लाइंस में, मुहाजिर कॉलोनी। अल्ताफ़ का बचपन अजीज़ाबाद, कराची, मिडिल क्लास, तंग घर, ज़्यादा पैसे नहीं। 1979 में कराची यूनिवर्सिटी से फार्मेसी डिग्री, लेकिन साथ ही साथ एक और आइडेंटिटी भी बन रही थी, स्टूडेंट लीडर। 1978 में अल्ताफ़ ने एक चीज़ बनाई, ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, APMSO। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन कराची यूनिवर्सिटी कैंपस पर जो कह रही थी मुहाजिर कम्युनिटी के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। 1979 में पहली गिरफ्तारी, कायद-ए-आज़म के मज़ार पर एक प्रोटेस्ट, अरेस्ट, 100 कोड़े की सज़ा, जेल। वो जब जेल से बाहर निकला तो पार्टी और मजबूत हो गई थी। पाकिस्तान में एक हिस्टोरिकल पैटर्न है, जो लीडर को जेल होती है वो और मशहूर हो जाता है। अल्ताफ़ के साथ भी यही हुआ। आठ मार्च 1984 मुहाजिर कौमी मूवमेंट फॉर्मली इस्टेब्लिश हुई। और यहाँ एक बात समझने की है जो बहुत लोग नहीं जानते। MQM सिर्फ अल्ताफ़ का ऑर्गेनिक आइडिया नहीं था। ज़ियाउल हक का दौर था, फ़ौजी पाकिस्तान में सबसे पावरफुल थे, और फ़ौज को एक मसला था। कराची और अर्बन सिंध में PPP, भुट्टो की पार्टी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। PPP को काउंटर करने के लिए ISI को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जो अर्बन सिंध में PPP का वोट बैंक तोड़ सके, और MQM परफेक्टली फिट करती थी। रिसर्चर उमर एहसन ने अपने एक आर्टिकल में लिखा, जो बहुत सारे एनालिस्ट्स ने डॉक्यूमेंट किया है, ये एक अनस्पोकन रिलेशनशिप था फ़ौज का MQM के साथ। नए इस्टेब्लिशमेंट ने MQM को PPP की पकड़ तोड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एंटीडोट की तरह यूज़ किया। इसी रिलेशनशिप ने अल्ताफ़ हुसैन को बहुत ज़्यादा लैटिट्यूड दिया कि अपनी पार्टी की पहुंच और बढ़ा सके। मतलब MQM मुहाजिर ग्रीवेंसेस पर तो खड़ी थी, लेकिन उसकी तरक्की के पीछे सिर्फ अवामी सपोर्ट नहीं था, फ़ौज का खामोश हाथ भी था। ये एक फ्रैंकेनस्टाइन मोमेंट था जिसका अंजाम आगे देखना होगा।
8 اگست 1986 نشتر پارک کراچی، MQM کی پہلی بڑی ریلی۔ جو لوگ وہاں تھے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک چھوٹے سے پارک میں اکٹھے ایک ہی وجہ سے، الطاف بھائی کی بات سننے کے لیے۔ الطاف سٹیج پر آیا، ایک ایوریج سائز کا آدمی، اسکوائر جو، بڑی مونچھ، ایویٹر گلاسز، سفید کرتا، اور بولنے لگا۔ وہ یونیورسٹی پروفیسر کی طرح نہیں بولا، وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کی طرح بھی نہیں بولا۔ اس نے وہ بات کی جو کراؤڈ فیل کر رہی تھی، ہیوملیشن، ناانصافی، بچپن سے سنے ہوئے تانے کہ تم تو باہر سے آئے ہو، کوٹا سسٹم، جابز میں ڈسکرمنیشن۔ اس نے کہا تم مہاجر نہیں، تم پاکستان کے بنانے والے ہو، تم متحدہ قومی موومنٹ ہو۔ لوگ روئے، لوگ چیخے، لوگ کہنے لگے یہ آدمی مہاجروں کا درد سمجھتا ہے۔ وہ رات تھی MQM کی زندگی بدلنے والی اور الطاف حسین کو الطاف بھائی بنانے والی۔ یہاں کچھ عجیب اور فیسینیٹنگ تھا۔ MQM صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی۔ ہیرلڈ ڈان میگزین نے ایک انویسٹیگیٹو پیس لکھا جس میں MQM کے انٹرنل کلچر کا انالیسس تھا۔ ان کے مطابق MQM کے پاس 4 پلرز تھے، اور پہلا اور سب سے ڈیسائسو پلر وفاداری۔ الطاف حسین کو پیر صاحب بلایا جاتا تھا، ایک صوفی، ایک اسپریچول گائیڈ کی طرح، قائد تحریک، رابر، الطاف بھائی۔ MQM کے پروپیگنڈا میں لٹرلی ورکرز ایسے قصے سناتے تھے کہ انہوں نے الطاف کا چہرہ پتوں پر اور مسجد کی زمین پر دیکھا۔ جب الطاف ہنگر اسٹرائک پر تھا، ایک بار ایک تصویر پروپیگنڈا کی طرح شیئر کی گئی، الطاف بیڈ پر اور پرندے اس کے بیڈ پر بیٹھے ہوئے، اڑنا نہیں چاہتے تھے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ نے لکھا، MQM ایک پولیٹیکل پارٹی کی جگہ ایک کلٹ کی طرح زیادہ چلتی ہے، جہاں الطاف حسین سب سے اوپر ہے اور غداری کا مطلب موت۔ MQM کی اوتھ آف الیجنس بھی اس چیز کا ایک ثبوت ہے کہ الطاف حسین اپنی ماں، بیوی، بچے سب سے اوپر رکھنا ضروری تھا۔ ایک اور اوتھ تھی جو لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں پڑھی گئی تھی، جس میں لکھا تھا الطاف حسین کے ساتھ غداری کرنے والے کی منیمم سزا موت ہے۔ یہ کوئی میٹافر نہیں تھا۔ ایک وومن ورکر نے ہیرلڈ ڈان کو بتایا کہ اس نے اپنے سکسیسفل بزنس مین اور شوہر کو چھوڑ دیا کیونکہ اس نے الطاف اور پارٹی کو چوز کیا۔ ایک ڈچ ایکیڈیمک آسکر ورکائک نے MQM پر ریسرچ کی۔ اس نے لکھا کہ MQM کی ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز اور پولیٹیکل گیدرنگز ینگ مہاجر مین کو اٹریکٹ کرتی تھی۔ جم کلچر، میسکولن کمپیٹیٹیونیس، سینس آف بردرہڈ، یہ سائیکالوجی وہی تھی جو کلٹس یوز کرتی ہیں دنیا بھر میں۔ اور اس سب کے اوپر الطاف حسین لندن میں بیٹھا، کبھی واپس نہیں آیا، لیکن وہ وہاں تھا ہمیشہ۔ نومبر 1987 میں لوکل باڈی الیکشنز MQM نے کراچی اور حیدرآباد میں سویپ کر دی۔ ملٹیپل میئرز الیکٹڈ ان اپوزڈ۔ 1988 جنرل الیکشنز MQM نے بے نظیر بھٹو کی PPP کے ساتھ کولیشن کی، فیڈرل گورنمنٹ میں ہاتھ۔ ایک پارٹی صرف 4 سال پرانی اب پاکستان کی حکومت میں تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دوسری کہانی بھی چل رہی تھی۔ 1989 18 لوگ مار دیے MQM کے گن مین نے کراچی میں ایک اکیلے انسیڈنٹ میں۔ فیبروری 1990 82 لوگ مار دیے گئے MQM کی اینٹی گورنمنٹ ڈیمونسٹریشنز میں۔ MQM کی ریٹرک اور MQM کی پولیٹکس کے ساتھ ایک پیرالل سٹرکچر چل رہا تھا۔ وہ سٹرکچر تھا ہتھیار، تجاوز اور کنٹرول کا، اور اس سٹرکچر کا نام آگے چل کے ڈلا 90۔ عزیز آباد فیڈرل بی ایریا کراچی، 494-8 بلاک 8، ایک 120 اسکوائر یارڈ کا گھر۔ یہ گھر الطاف حسین کے باپ کا تھا۔ الطاف یہیں بڑا ہوا تھا۔ یہ گھر پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے خطرناک ہیڈ کوارٹر بنا۔ 90 صرف ایک ایڈریس نہیں تھا، یہ ایک الگ ہی دنیا تھی۔ MQM کے ملیٹنٹس کی ٹریننگ، پلاننگ، اور جو بعد میں رینجرز نے ڈسکور کیا، ٹارچر چیمبرز۔ ایکیڈیمک ریسرچ جرنل سائنسز پرو وائلنس آف میس میں کیا گیا ایتھنوگرافک ریسرچ کہتا ہے MQM کا ملیٹنٹ ونگ 35,000 سے زیادہ ملیٹنٹس پر مشتمل تھا۔ ان میں پروفیشنل فل ٹائم ملیٹنٹس بھی تھے اور پارٹ ٹائم بھی، جو صرف کبھی کبھی وائلنٹ ایکٹیویٹیز کرتے تھے۔ اور ان ملیٹنٹس کی ریکروٹمنٹ کا پروسیس، انسپریشن الطاف حسین سے، اور پرومس کیریئر، انکم، پاور، رسپیکٹ، لیڈرشپ اور بھائی چارہ۔ 90 میں ایک الگ بلڈنگ بھی تھی،
لیاقت آباد لالو کھیت میں جو پیلی کوٹھی کے نام سے مشہور تھی. یہاں پہلے پولیٹیکل اپوننٹس کو ٹارچر کیا جاتا تھا، بعد میں یہی پارٹی کیڈرے کے لیے وائلنس پلاننگ سینٹر بن گیا. 2015 میں جب رینجرز نے 9-0 پر ریڈ کی اور وہاں سے ملٹری گریڈ ویپنز ملے، نیٹو فورسز کے افغانستان والے گیئر بھی، تو پاکستان کو پتہ چلا کہ 9-0 صرف ایک پارٹی آفس نہیں تھا، ایک پراپر ملٹری کیمپ تھا. نائنٹین 92 میں فوج کا کراچی میں آپریشن شروع ہوا، آپریشن کلین اپ. لیکن یہ آپریشن اچانک نہیں آیا تھا. 1980s کے آخر اور 1990s کے شروع میں کراچی ایک بیٹل فیلڈ بن چکا تھا. ایتھنک وائلنس، خاص طور پر مہاجر اور سندھی ٹینشن اپنے پیک پر تھے. ٹارگٹ کلنگز، بتہ خوری، کڈنیپنگز روز کا روٹین بن چکے تھے. اسٹیٹ کی ریٹ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی. حکومت کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے ملیٹنٹ ونگز شہر میں پیرالل اتھارٹی چلا رہے تھے. پولیس یا تو کمزور تھی یا کمپرومائزڈ. اور انٹیلیجنس رپورٹس یہ کہہ رہی تھیں کہ کراچی افیکٹولی ملٹیپل آرمڈ گروپس کے کنٹرول میں ڈیوائیڈ ہو چکا تھا. اسی بیک ڈراپ میں نواز شریف کی گورنمنٹ نے فوج کو بلایا آپریشن کلین اپ لانچ کرنے کے لیے. آبجیکٹیوز کلیئر تھے: کراچی کو ڈی ویپنائز کرنا، ملیٹنٹ نیٹ ورکس کو توڑنا اور اسٹیٹ کی اتھارٹی واپس لانا. الطاف حسین، جس پر ڈزنز نہیں بلکہ 240 رجسٹرڈ کرمنل کیسز تھے، جس میں 44 مرڈر چارجز اور 18 ٹارچر چارجز شامل تھے، اس کے خلاف وارنٹس نکلے. اور پھر الطاف حسین پاکستان چھوڑ گیا، لنڈن بھاگ گیا. اور وہاں سے ایک عجیب ہسٹورک انپریسیڈنٹڈ چیز ہوئی. ایم کیو ایم پاکستان کی سب سے پاورفل پولیٹیکل فورسز میں سے ایک بن گئی. لنڈن سے کیسے؟ فون کالز، ویڈیو لنکس، راؤنڈ دا کلاک کمیونیکیشن. بلومبرگ کے ایک 2022 کے آرٹیکل میں انہوں نے یہ ڈسکرائب کیا کہ الطاف نان سٹاپ فون کالز کرتا تھا لیوٹیننٹس کا ایک پورا نیٹ ورک. کراچی میں کیا ہو رہا ہے ہر چھوٹی بات الطاف کو پتہ تھی. پاکستانی نیوز چینلز ہر ایک اس کی سپیچز لائیو براڈ کاسٹ کرتے تھے. جب الطاف فون یا ویڈیو کال سے بولتا تھا، پورا پاکستان سنتا تھا. کوئی چینل جو الطاف کو ایئر نہیں کرتا تھا، اسے نتیجہ بھگتنا پڑتا تھا. کراچی میں ایم کیو ایم کے کارکنوں نے ٹی وی چینلز کے نجی ٹی وی چینلز کے دفاتر کا گھیراؤ کیا، میڈیا نمائندوں پر تشدد کیا. اس تمام تر واقعات میں 3 افراد کے زخمی ہونے کے اطلاعات بھی ہیں. پولیس موبائل اور 2 موٹر سائیکلوں کو بھی آگ لگا دی گئی ہے. پاکستان لیکن پاور صرف اسٹریٹ تک لمیٹڈ نہیں تھی، سسٹم کے اندر بھی تھی. ایم کیو ایم کے 20 سے 25 سیٹس نیشنل اسمبلی میں ایک سوئنگ بلاک بن چکے تھے. کنگ میکر. پی پی نے کولیشن کی، نواز شریف نے کولیشن کی، مشرف نے پارٹنرشپ کی. ہر بار الطاف نے اپنی پرائز مانگی، منسٹریز، کراچی کے لیے فنڈز، پارٹی ورکرز کے کیسز ڈراپ، امپیونٹی. مشرف ایرا 1999 سے 2007 ایم کیو ایم کے لیے گولڈن ایرا تھا. مشرف نے ایم کیو ایم کو پروٹیکٹ کیا، ایم کیو ایم نے مشرف کو سپورٹ کیا. مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم کا میئر آف کراچی اس دور میں میسیو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرواتا رہا. 2008 میں فارن پالیسی میگزین نے اسے میئر آف دا مومنٹ ڈکلیئر کیا اور اس نے سارا کریڈٹ الطاف حسین کو دیا. اور یہ سب لنڈن میں ایک آدمی کی ایک کال پر ہو رہا تھا. یہ ایک نیا پولیٹیکل آرچیٹائپ تھا، نہ ایگزائل، نہ فلی پریزنٹ، نہ پاور لیس، نہ اکاؤنٹیبل. ایک ایسا آدمی جو 1992 کے بعد کبھی پاکستان واپس نہیں آیا، لیکن پھر بھی وہاں سے وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر چلاتا رہا. یہ صرف سمبولک پاور نہیں تھی، یہ اکنامک پاور تھی. کراچی پاکستان کی جی ڈی پی کا تقریباً 20% ہے. پاکستان کی آلموسٹ 70% کسٹمز ڈیوٹی کراچی پورٹ سے آتی تھی. پاکستان کی لارجسٹ اسٹاک ایکسچینج کراچی میں. جب ایم کیو ایم ہڑتال کرتا تھا، یہ نمبرز ایکچوئل پاکستان کی اکانومی میں فیل ہوتے تھے. اور اس پاور کا یوز صرف پولیٹیکل ڈیمانڈز کے لیے نہیں ہوتا تھا. بلومبرگ کی رپورٹ نے ڈاکیومنٹ کیا اور پاکستانی جرنلسٹ نے بار بار لکھا کہ ایم کیو ایم بزنس مین سے بھٹا وصول کرتا تھا. ایکسٹورشن، ریگولر پیمنٹس، اگر نہیں دیا اسٹرائک یا کچھ اور. 2012 میں لیاری گینگ وارز کے بعد رینجرز نے اپنی انویسٹیگیشن میں ڈاکیومنٹ کیا ایم کیو ایم کا کرمنل نیٹ ورک کراچی میں سسٹمیٹکلی ایکسٹورشن کرتا تھا. کانٹریکٹرز، فیکٹری اونرز، ٹرانسپورٹ کمپنیز. بلدیہ ٹاؤن فیکٹری فائر جو 258 لوگوں کی موت کا سبب بنا، رینجرز انویسٹیگیشن نے الج کیا کہ اس میں بھی ایم کیو ایم کا ہاتھ تھا، کیونکہ فیکٹری مالک نے بھٹا دینے سے انکار کیا تھا. 258 لوگ بھتا. 1990s میں کراچی کی جو حالت تھی وہ آج کے نوجوان سوچ بھی نہیں سکتے. ٹارگٹ کلنگ،
یہ ورڈ سننے میں ایبسٹریکٹ لگتا ہے، لیکن کراچی میں اس کا مطلب تھا صبح گھر سے کام کے لیے نکلو، راستے میں کسی نے گاڑی روک لی، 2-3 گولیاں، اور واپسی گھر کبھی نہیں۔ سندھ پولیس کا ریکارڈ جو بعد میں پبلک ہوا کہتا ہے کہ 1991 سے 2014 کے درمیان 2000 سے زیادہ حوالدار، آفیسر اور انفارمنٹس MQM نے قتل کیے، صرف پولیس آفیسرز 2000۔ اور صرف پولیس ہی نہیں تھی، جرنلسٹ، رائیول پارٹی ورکرز، اپنے خود کے ساتھی، جس نے بھی MQM کے خلاف بولا یا صرف الطاف کی کرٹیسزم کی۔ لوگ ڈرنے لگے تھے الطاف کا نام لینے سے، ٹی وی رپورٹرز کو آن ایئر دھمکیاں ملتی تھیں، اور پارٹی ممبرز ہر وقت خوف میں رہتے تھے کہ اگر ان سے کوئی ایسی حرکت ہوئی جو بھائی کو پسند نہ آئی تو کل انہیں بھی ٹارگٹ کل کیا جا سکتا ہے۔ 12 مئی 2007 چیف جسٹس افتخار چودھری، جنہیں مشرف نے سسپینڈ کیا تھا، کراچی آئے۔ PPP، PTI اور لائر موومنٹ کے ورکرز جو چیف جسٹس کے ساتھ تھے ریسیپشن دینے نکل پڑے۔ MQM جو مشرف رجیم کو سپورٹ کر رہی تھی نے سٹی میں پوسچرنگ کی، روڈ بلاکس، آرم مین، دن بھر تشدد ہوا، گلیوں میں، سڑکوں پر، مین شاہراہ فیصل پر 48 لوگ مارے گئے، 200 زخمی۔ یہ سلسلہ دن بھر چلا، زخمی آدمی گھنٹوں تک سڑک پر تڑپتے رہے کیونکہ ایمبولینسز نہیں پہنچ سکیں روڈ بلاکس کی وجہ سے۔ بعد میں سندھ IG نے اپنی انکوائری میں MQM کو انوالو کیا۔ MQM نے ڈیمانڈ کی IG کو فوری ہٹاؤ۔ مشرف کی گورنمنٹ نے IG کو ٹرانسفر کر دیا۔ پاکستان میں اس وقت MQM اتنی پاورفل تھی کہ ایک شہر کے 48 مرڈرز کے بعد بھی وہ IG ہٹا سکتی تھی جو کیس انویسٹیگیٹ کر رہا تھا۔ لنڈن ایک شہر تھا جہاں الطاف سیف تھا، جہاں اسکاٹ لینڈ یارڈ تھی، جہاں رول آف لا تھا۔ عمران فاروق MQM کے فاؤنڈر ممبرز میں سے ایک، پارٹی کا پہلا سیکریٹری جنرل، الطاف کا سچا اور وفادار ساتھی۔ کراچی میں ڈاکٹر تھا۔ 1992 آپریشن کلین اپ کے دوران وہ چھپ گیا اور 1999 میں لنڈن پہنچ گیا، برٹش سٹیزن شپ لی، فارمیسی میں کام کرنے لگا۔ 2004 میں الطاف نے اس کی شادی اٹینڈ کی لنڈن میں، گلے ملا، لیکن بعد میں کورٹ فائلنگز کے مطابق الطاف کو لگنے لگا کہ فاروق اس کی لیڈرشپ کے لیے تھریٹ بن رہا ہے اور رشتہ ٹوٹنے لگا۔ پھر فاروق نے میٹروپولیٹن پولیس کو رپورٹ کیا اس کی جان کو خطرہ ہے۔ پولیس نے نوٹ کیا۔ 16 نومبر 2010 شام تقریباً 5:30 بجے ایجویر، نارتھ لنڈن، گرین لین، الطاف کے لنڈن آفس کے قریب، فاروق فارمیسی سے نکل کے گھر جا رہا تھا۔ 2 آدمی اس کی طرف بڑھے، ہاتھ میں ایک پاؤنڈ شاپ سے خریدی ہوئی چھری اور ایک اینٹ۔ پہلے نے پکڑا، دوسرے نے سر پہ اینٹ سے وار کیا، پھر چھری سینے اور گردن پر، بار بار۔ جب وہ رکے، عمران فاروق وہاں تھا، ڈیڈ۔ دونوں آدمی سائیڈ میں چلے گئے، سیدھا ہیتھرو ایئرپورٹ، سری لنکا کی فلائٹ لی۔ پلین میں بلومبرگ کے مطابق ایک نے کراچی کال کیا، کام ہو گیا۔ وہ الطاف حسین کی 57 سالگرہ سے 2 دن پہلے تھا۔ انویسٹیگیشن میسو تھی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 4000 سے زیادہ وٹنس انٹرویوز کیے، 4500 سے زیادہ ایگزیبٹس کلیکٹ کیے، CCTV فوٹیج ٹریس کی، ایک ATM ٹیپ نے دونوں کلرز کی تصویر دے دی۔ پھر کیس کا ایک نیا فگر سامنے آیا، خالد شمیم۔ اس نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا۔ عمران فاروق کا قتل 90 میں پلان کیا گیا تھا، MQM ہیڈ کوارٹرز کراچی۔ 16 سپٹمبر کی تاریخ اس لیے چوز کی گئی کیونکہ یہ الطاف حسین کا برتھ ڈے تھا، برتھ ڈے گفٹ، ایک انسان کی موت برتھ ڈے گفٹ کی طرح۔ 2020 میں اسلام آباد اینٹی ٹیررزم کورٹ نے فیصلہ سنایا، الطاف حسین کو ڈائریکٹلی رسپانسبل قرار دیا عمران فاروق کے قتل کا۔ جب فاروق کیس انویسٹیگیٹ ہو رہا تھا، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے الطاف کے گھر سے 350,000 پاؤنڈز کیش ریکور کیا۔ منی لانڈرنگ انویسٹیگیشن شروع ہوئی، اور جہاں الطاف کے گھر سے لاکھوں پاؤنڈ ڈسکور ہو رہے تھے، وہیں ڈاکٹر عمران فاروق کی ویڈو شمائلہ فاروق لنڈن میں اسٹرگل کر رہی تھی۔ 2019 میں سٹیج 2 اورل کینسر ڈائگنوز ہوا۔ MQM کی کسی لیڈرشپ نے ان سے کانٹیکٹ نہیں کیا۔ 2025 میں وہ انتقال کر گئیں۔ دسمبر 2025 میں مصطفیٰ کمال، اسی میئر نے جس نے اپنی ساری ڈیولپمنٹ کا کریڈٹ الطاف حسین کو دیا تھا، ایک پریس کانفرنس کی۔ عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے، مروایا ہے، نشے میں دھت۔ یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے،
انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا. ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس. ہاں, اور کس دن مارا؟ جس دن تمہاری الطاف حسین سالگرہ کا دن ہے. انہوں نے تمہیں سالگرہ کا تحفہ دیا عمران فاروق کو. 17 سپٹمبر 2010. 40 سال لگانے والے عمران فاروق, پورا آپریشن بھگتنے والے عمران فاروق کو اسی کے قائد کی برتھ ڈے پہ, سالگرہ پہ اس کی موت کا تحفہ دے رہے ہیں. ایک شہر جہاں رول آف لا تھا, ایک پولیس فورس دنیا کی بیسٹ مانی جاتی ہے, اور پھر بھی ایک سیاسی قتل ایک آدمی کے کہنے پہ. یہ تھی طاقت ایم کیو ایم کی اس دور میں. اور ڈاکٹر عمران فاروق اکیلا نہیں تھا. عظیم احمد طارق ایم کیو ایم کا چیئرمین, کو فاؤنڈر, 1993 میں الطاف سے الگ ہوا آرگنائزیشنل ڈفرینسز کی وجہ سے. مئی 1993 میں اسے کسی گن مین نے قتل کر دیا. آج تک کوئی آفیشیلی کنوکٹڈ نہیں. ایک اور نام جو کراچی کے جرنلسٹ آج بھی جانتے ہیں, ولی خان بابر, جیو نیوز کا رپورٹر, 26 سال کا. جنوری 2011 میں وہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگز کی رپورٹنگ کر رہا تھا. 13 جنوری کو آفس سے نکل رہا تھا, کسی نے گولی مار دی. پولیس نے انویسٹیگیشن کی. ٹارگٹ کلر پکڑا گیا فیصل محمود ایلیس فیصل موٹا. فیصل محمود 2015 میں 90 ریڈ میں رینجرز نے پکڑا. کورٹ میں سزا ہوئی ڈیتھ پینلٹی. کورٹ ریکارڈز کے مطابق فیصل ایم کیو ایم کا ٹارگٹ کلر تھا. لیکن اس کیس میں ایک چیز اور بھی ہوئی. جو لوگ گواہی دینے کے لیے تیار ہوئے وہ بھی مار دیے گئے, ایک کے بعد ایک. 4 لوگ, 4 گواہ, 4 موتیں. ایک جرنلسٹ جس نے کراچی کی وائلنس کور کی, اسے اسی وائلنس نے ختم کر دیا. ولی خان بابر, عمران فاروق, عظیم طارق, یہ جرنلسٹ, یہ کو فاؤنڈرز, یہ لوئلسٹ جو شاید الطاف کے خلاف وسپر کرنے لگے تھے, وہ سب گئے. مارچ 11, 2015 کو سندھ رینجرز نے 90 پر ریڈ کی. 100 سے زیادہ ایم کیو ایم ورکرز گرفتار ہوئے. اندر سے نکلے ٹارگٹ کلرز, آرمز, ایمونیشن, واکی ٹاکیز, بائنوکولرز, ملٹری گریڈ گیئرز. اس ریڈ کے بعد ایک سوال اٹھ کھڑا ہوا, کیا ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل پارٹی تھی یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن؟ انٹرنیشنل لیول پر یہ ڈیبیٹ نئی نہیں تھی. کینیڈا کا فیڈرل کوڈ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ ایم کیو ایم ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی لیگل ڈیفینیشن پوری کرتی ہے. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسے وائلنٹ آرگنائزیشن ڈسکرائب کرتا تھا. لیکن پاکستان میں الیکٹورل پاور کی وجہ سے یہ سوال ہمیشہ دبا رہا تھا. اب چیزیں بدل رہی تھیں, لیکن آگے جو ہوا اس کا آئیڈیا تو کسی کو بھی نہیں تھا. اگست 2016, یہ ایک دن ایم کیو ایم کی ہسٹری اور الطاف حسین کی پولیٹیکل ٹریجیکٹری کے لیے شاید سب سے امپورٹنٹ دن ثابت ہوا. کراچی میں ایم کیو ایم کا جلسہ تھا اور لنڈن سے الطاف حسین لائیو سپیچ دے رہا تھا, ہر چینل پر جیسے ہمیشہ ہوتا تھا. صبح سے گھنٹوں تک سپیچز چل رہی تھی. پہلے نارمل پولیٹیکل ریٹرک, پھر آہستہ آہستہ ٹون بدلنے لگی. ایک پوائنٹ پر اس نے اپنے فالوورز کو کہا, رینجرز ہیڈ کوارٹر جاؤ. لٹکا دینا پھاڑو گے لاشوں کو, اور بلال اکبر کو ضرور ڈھونڈنا. فون لائن پر ایک ورکر نے کہا. الطاف نے جواب دیا. کراؤڈ اٹھ گیا اور پھر وہ لمحہ آیا جو کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. الطاف حسین نے کہا, پاکستان پوری دنیا کے لیے ایک ناسور ہے, پاکستان دنیا کے لیے ایک عذاب ہے, پاکستان دنیا کے لیے ایک دہشت گردی کا ایپی سینٹر ہے. آپ کا پاکستان زندہ باد, پاکستان مرد آباد, پاکستان مرد آباد, پاکستان مرد آباد, پاکستان مرد آباد. پاکستان کا ایک بڑا سیاسی لیڈر لائیو ٹیلی ویژن پر پاکستان کے خلاف یہ الفاظ کہہ رہا تھا. اس لمحے نے سب کچھ بدل دیا. لیکن یہ یہی نہیں رکا. اس نے اپنے ورکرز سے کہا, میڈیا ہاؤسز پر جاؤ, جو براڈ کاسٹ نہیں کر رہا اسے مجبور کرو. ٹی وی پہ بھائی جی نہ اسپیچ دکھاتے ہیں نہ تصویر دکھاتے ہیں, آپ نے جا کے ٹی وی کی نشریات بند کیوں نہیں کی؟ بھائی ابھی کیمرہ توڑ دیتے ہیں ہم ان کے, ایسے آپ حکم دیں ہم ان کے بھی کیمرے توڑ دیتے ہیں.
کراچی میں ایئر وائی نیوز کا آفس منٹس کے اندر موب نے گھیر لیا. ریسیپشن توڑ دیا گیا، فرنیچر، کمپیوٹر، سیکیورٹی گارڈز پر حملہ، گولیاں چلیں، آگ لگی. کراچی پھر سے جل اٹھا. اسٹیٹ نے اس بار انتظار نہیں کیا. راحیل شریف جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے انہوں نے حکم دیا. رینجرز نے 90 MQM ہیڈ کوارٹرز کو سیل کر دیا. بلڈوزرز آئے. وہ مرکز جو 30 سال تک خوف کی نشانی تھا، نو گون ایریا تھا، ایک چھوٹی سی بلڈنگ کی طرح گرا دیا گیا. MQM کے اپنے لیڈر فاروق ستار، خواجہ اظہار الحق اریسٹ ہوئے اور پھر ایک ایک کر کے لوگ ٹوٹنے لگے. جو 30 سال تک بھائی کے نام کی قسم کھاتے تھے اب کہہ رہے تھے بھائی نے حد پار کر دی. لندن سے اور الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے، مکمل ڈسکنیکٹ ہے. لندن میں اسکاٹلینڈ یارڈ نے بھی موو کیا. 11 جون 2019 الطاف حسین اریسٹ ہوا. چارج تھا ٹیررزم انکریجمنٹ. 2022 میں ٹرائل چلا اور 15 فیبروری 2022 کو ورڈکٹ میں الطاف اکویٹ ہو گیا. الطاف حسین لندن میں فری تھا لیکن پاکستان میں وہ بلیک لسٹ ہو چکا تھا. میں اب الطاف حسین کے کیریئر کے اس اسپیکٹ پر آتا ہوں جو شاید سب سے زیادہ کنٹروورشل ہے، را فارن فنڈنگ. یہ وہ الزام ہیں جو صرف پولیٹیکل نہیں بلکہ ایک ہولسٹک نیریٹو کریٹ کرتے ہیں اور ڈائریکٹ غداری کے سوال اٹھاتے ہیں. ان ایکسپلور کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ 1992 میں جانا ہوگا. آپریشن کلین اپ کے شروع ہوتے ہی جون 1992 میں پاکستان فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے MQM پر ایک بڑا الزام لگایا. ان کا کلیم تھا الطاف حسین اور MQM انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را سے سیکرٹلی لنکڈ ہے کہ ان کا مقصد کراچی اور حیدرآباد کو سندھ سے الگ کرنا ہے. ایک نیا اسٹیٹ جنا پور. فوج کے مطابق MQM کے آفیسز پر ریڈ میں جنا پور کے میپس، ڈاکیومنٹس اور لیٹرز ملے. میڈیا میں اس نیریٹو نے زور پکڑا. بریگیڈیئر آصف ہارون نے جرنلسٹ کو بلایا اور انہیں یہ پروف دکھایا گیا. الطاف حسین کو پریزنٹ کیا گیا ایز اینٹی پاکستان انڈین ایجنٹ. MQM نے اسے سیدھا ریجیکٹ کر دیا. الطاف حسین نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ کا بہانہ ہے MQM کو کرش کرنے کے لیے. پھر سالوں بعد ایک ٹویسٹ آیا. 25 اگست 2007 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نصیر اختر جو 1992 میں کراچی کے کور کمانڈر تھے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز احمد فارمر DGIB دونوں نے ایک پرائیویٹ TV انٹرویو میں ایکسیپٹ کیا کہ جنا پور کی سٹوری فیبریکیٹڈ تھی، کہ یہ صرف MQM کے خلاف آپریشن جسٹیفائی کرنے کے لیے بنایا گیا ڈرامہ تھا. یہ بتائیے یہ جنا پور کا نقشہ متحدہ قومی موومنٹ کے کس آفس سے اور کس آدمی سے نکلا تھا، یہ بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جنا پور کے نقشے کا پوری کہانی ہے یہ بالکل ڈرامہ تھا. میں نے 7 دن لینے کے بعد اپنی تفتیش کرانے کے بعد ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سراسر ڈرامہ ہے اور MQM کے کسی دفتر سے یہ نقشے برآمد نہیں ہوئے. اب اگر یہ سچ تھا تو اس کا مطلب تھا کہ پاکستان کے ایک بڑے ملٹری آپریشن کی بنیاد جھوٹی تھی اور الطاف سچا. الطاف حسین نے لندن سے ریئیکشن دیا. دونوں آفیسرز کا شکریہ ادا کیا اور چیف جسٹس سے ڈیمانڈ کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی. 2015 نئے الزام. BBC نے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ میں کلیم کیا کہ کچھ سینئر MQM لیڈرز نے UK پولیس کو بتایا ہے پارٹی کو انڈین فنڈز مل رہے تھے. ایک نام سامنے آیا، طارق میر. ایلیگیشن یہ تھا الطاف حسین کو را سے پیسہ ملتا تھا ٹریننگ اور ویپنز کے لیے. کراچی پولیس کے SSP راؤ انوار نے بھی کہا کہ اریسٹڈ MQM ورکرز نے کنفیس کیا وہ انڈیا کے ٹریننگ کیمپس میں گئے تھے. یہاں کراچی کے پرانے میئر مصطفیٰ کمال نے بھی پریس کانفرنس میں سیدھا الزام لگایا الطاف حسین را سے لنکڈ ہے. پاکستان کی تمام موجودہ گورنمنٹس کو، پاکستان کی سابقہ گورنمنٹس کو، سب کو یہ پتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے را سے تعلقات ہیں. مارچ 2016 پاکستان گورنمنٹ نے FIA کو فارمل انکوائری کا آرڈر دیا را فنڈنگ اور ڈی اسٹیبلائزیشن کے چارجز پر. لیکن ان ایلیگیشنز میں سے بھی کچھ کانکریٹ نہیں نکلا. کوئی انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل کورٹ، کوئی کنکلوسیو ویریفائڈ ایویڈنس آج تک سامنے نہیں آیا. الطاف حسین نے ہر دفعہ ان سب کو فیبریکیٹڈ کہا مائنس الطاف فارمولا کا حصہ. جنا پور ہو یا فارن فنڈنگ
یہ وہ الزام تھے جنہوں نے الطاف حسین کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑا، 1992 سے 2016 تک اور شاید آج تک۔ اور اگست 2016 کی سپیچ نے ان ایلیگیشنز کی آگ پہ تیل کا کام کیا۔ ٹوئنٹی 2016 کے بعد MQM کبھی ریکور نہیں کر سکی۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو کہ پورا اسٹیٹ ہی ہے، اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب الطاف پاکستان کی پولیٹکس میں کسی صورت نظر نہیں آئے گا اور اسٹیٹ کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ MQM جو الطاف کا برین چائلڈ تھا اور اس کے انفلوئنس کا ہب بکھر گئی۔ فاروق ستار جو کراچی میں سینئر MQM لیڈر ہوا کرتا تھا، اس نے الطاف کو چھوڑ کر اپنا فیکشن بنایا MQM پاکستان۔ پاک سرزمین پارٹی بنی مصطفیٰ کمال کے ساتھ، MQM حقیقی آفاق احمد کے ساتھ پہلے ہی تھی۔ یہ پولز میں بھی ریفلیکٹ ہوا۔ 2018 الیکشنز میں کراچی جہاں MQM کبھی 90% سیٹس جیتتی تھی، PTI نے میجورٹی جیتی۔ 2023 میں کراچی میں PPP کا میئر بنا۔ الطاف حسین وہ آدمی جس کا نام لینے سے کراچی کے لوگ گھبراتے تھے، جس کے ایک اشارے پہ پاکستان کا دل تھم جاتا تھا، جس پر مرڈر سے لے کے کڈنیپنگ اور ٹریزن تک کے ایلیگیشنز تھے، اب اس آدمی پر میمز بن رہی تھی۔ کبھی اس کا ڈانس تو کبھی اس کی چمی وائرل ہو رہے تھے۔ پرائم ٹائم نیشنل ٹیلی ویژن کے بجائے اب اس کا میڈیم آف کمیونیکیشن ٹک ٹاک تھا۔ لوگ اسے ایک میجر پولیٹیکل ایکٹر کی جگہ ایک کمیڈین کی طرح ریسیو کر رہے تھے۔ آج بہت کم نوجوان ہیں جو اصلی الطاف کو جانتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ وہ ایک زمانے میں کون تھا اور کیا کر سکتا تھا۔ اب اس پوری کہانی کے بعد ایک سوال رہ جاتا ہے جو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ مہاجر کمیونٹی 1947 میں پاکستان کے لیے پاکستان آئی، ان کا درد ریئل تھا، ڈسکرمنیشن ریئل تھا، کوٹا سسٹم ریئل تھا، مارجنلائزیشن ریئل تھی۔ الطاف حسین نے جینوئنلی ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائی، لیکن ایک آواز اٹھانے میں اور ملیشیا چلانے میں فرق ہے، ایک پارٹی بنانے میں اور ٹارگٹ کلرز کو ٹرین کرنے میں فرق ہے۔ نواب احمد خان کے گھر تک آنا اور 90 میں ٹارچر چیمبر چلانے میں فرق ہے، اور اپنی قوم کے حق کے لیے بات کرنے اور اپنے خلاف بولنے والوں کو سائلنس کرنے میں فرق ہے۔ الطاف حسین نے وہ لائن ایگزیکٹلی کب کراس کی کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن جو ہم جانتے ہیں، بلومبرگ، ہیومن رائٹس واچ، HRCP، رینجرز انویسٹیگیشن، کورٹ ریکارڈز، اکیڈیمک ریسرچ سب ملا کے یہ بتا رہے ہیں وہ لائن ایک وقت پار ہو گئی اور کراچی نے اس کراسنگ کی بھاری قیمت ادا کی۔ 2000 پولیس آفیسرز، ججز، جرنلسٹ، ڈاکٹرز، لائرز، بزنس اونرز اور ہزاروں عام کراچی والے جن کے نام ہسٹری میں نہیں ہیں۔ ایک کراچی والے سے پوچھو جس نے 1990s دیکھا، کیا یاد ہے اس وقت کا؟ وہ ایک سیکنڈ کے لیے رکے گا اور پھر کہے گا ہر رات سونے سے پہلے نیوز چیک کرتے تھے کہ کل ہڑتال ہے یا نہیں، اسکول جانا ہے یا نہیں، باپ آفس جائے گا یا نہیں۔ یہ تھا الطاف بھائی کا کراچی، جہاں ایک آدمی ہزاروں میل دور بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ کل صبح زندگی نارمل ہوگی یا نہیں۔ آج الطاف 72 ایئرز کا ہے، لندن میں MQM نے اسے ڈسون کر دیا ہے، واپس پاکستان آ نہیں سکتا، لیکن کراچی کی سڑکیں اب بھی اس دور کے نشان اٹھاتی ہیں۔ اس کہانی میں سب سے درد بھری بات یہ ہے کہ مہاجر کمیونٹی جس کے نام پر یہ سب کیا گیا، وہ کمیونٹی آج بھی اپنے آپ کو سیم ڈسکرمنیٹڈ فیل کرتی ہے۔ تقریباً 50 سال ایک پارٹی، ہزاروں موتیں، اور وہ مسئلہ جس کے نام پر سب ہوا، وہ مسئلہ اب بھی وہیں کا وہیں ہے۔ شاید اسی لیے الطاف کی کہانی صرف ایک ویلن یا ایک ہیرو کی نہیں ہے، یہ ایک پورے سسٹم کی کہانی ہے جس میں ایک جینوئن گریونس تھی، اسٹیبلشمنٹ نے اس گریونس کو استعمال کیا اپنے مقصد کے لیے، اور ایک آدمی نے وہ پلیٹ فارم لیا اور کچھ اور بن گیا، اور کراچی آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔